أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے خالق و مالک ہیں. جس اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے ساتھ ساری نورانی مخلوق کو سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑا. درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین امام اعظم امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए रहमत और बख्शिश की दुआ हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और क़यामत तक आने वाले अल्लाह के तमाम नेक बंदों के लिए। सामईन मोहतरम, आज के जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, हम सब को बाखूबी इस बात का अंदाज़ा है, इल्म है, हम जानते हैं कि दीन हमारे घरों में कितना मौजूद है, दीन हमारे मुआशरे में कितना मौजूद है, हमारी सोसाइटी और हमारे महल्ले में और हमारे शहर में, हमारे सूबों में, अलगर्ज हमारे मुल्क में कितना दीन रह गया है। तो इन हालात के पेश नज़र, चूँकि अक्सर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इब्तदाई तालीम है जो बच्चों को दी जाती है, 5वीं क्लास के बाद शोबा हिफ़्ज़ वो दायरे भी खुले हुए हैं और अब पेपर भी करीब हैं या कुछ बच्चों के हो चुके हैं। उसके बाद वालिदैन का ज़हन होता है कि अपने बच्चों को कुरान पाक के हिफ़्ज़ के लिए वो डाल दिया जाए, लेकिन कुछ वालिदैन ज़हन तो बनाते हैं लेकिन बाद में मशवरे देने वाले भी होते हैं। किसी प्रोफेसर के पास बैठ के, नहीं जी ये मौजूदा जो हालात हैं बड़ा फास्ट दौर है, आप ऐसा करें कम अज़ कम मैट्रिक तो बच्चे को कराए ना, तब तक बच्चे का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है, उम्र भी चली जाती है और बच्चा भी हाथ से चला जाता है। तो इन हालात के अंदर सबसे पहले पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मैं एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, इन्नकुम अस्बहतुम फ़ी ज़मानिन, तुम इस वक्त उस ज़माने के अंदर मौजूद हो, कसीरुन फ़ुक़ाहु, इस दीन को जो समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। फरमाया कलीलुन खुतबाउहु, और इसको बयान करने वाले ख़तीब वो बड़े थोड़े हैं। कलीलुन साइलूहु, और दीन के मुतालिक सवाल करने वाले भी थोड़े हैं। तुम जानते हो, या किसी को अगर सवाल की ज़रूरत आती मेरे पास आ जाता है, मैं बता देता हूँ। कसीरुन मुअताहु, और इसको देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इल्म वाले बहुत ज़्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े हैं। फुक़हा, समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बयान करने वाले बहुत थोड़े हैं। फरमाया अल अमलु फ़ीही खैर, मेरे सहाबा इस दौर के अंदर दीन पर अमल करना ये सबसे बेहतरीन अमल है। दीन पर अमल करना, जितना तुम्हें पहुंचा है, समझने वाले भी मौजूद हैं, सवाल करने वाले कम हैं, फ़ुक़ाहत रखने वाले ज़्यादा हैं, जानने वाले, इसको देने वाले भी ज़्यादा हैं। तो जो अमल करना है इस दौर के अंदर वो बेहतर है। आगे क्या फरमाया? फरमाया सायाती अलन नासी ज़मानुन, लोगों में एक ज़माना ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा ज़माना, तो जो मेरी तरफ रहे, सयाती अलन नासी ज़मानुन, लोगों में ज़माना ऐसा भी आ जाएगा, कलीलुन फ़ुक़ाहु, दीन को समझने वाले बड़े थोड़े होंगे, बड़े थोड़े समझने वाले होंगे। कसीरुन खुतबाउहु, लच्छेदार खिताबत करने वाले ख़तीब बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा खुतबा होंगे। फरमाया कलीलुन मुअताहु, और इसको देने वाले, इल्म वाले बंदे भी बड़े थोड़े रह जाएंगे। उस ज़माने के बिल्कुल मुतज़ाद, उस वक़्त ज़्यादा होंगे, इस वक़्त देने वाले भी थोड़े होंगे, समझने वाले भी थोड़े होंगे, लेकिन बयान करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। फरमाया कसीरुन साइलूहु, उस वक़्त सवाल करने वाले थोड़े थे। फरमाया इस ज़माने के अंदर, जो हमारा ज़माना, मौजूदा ज़माना है, हमारे मुआशरे में देखते जाइए, इसकी अक्कासी ज़हन के अंदर करते जाइए। फरमाया कसीरुन साइलूहु, और दीन के मुतालिक सवाल करने वाले भी, पूछने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, इनकी तादाद भी कम नहीं होगी। हम आम तौर पर ये मशहूर है ये जुमला कि जी आजकल दीन हर घर में पहुंच चुका है, हर बंदे को पता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा नहीं है। कसीरुन साइलूहु, बहुत सवाल करने वाले होंगे। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाएं, कॉलेजेस के अंदर चले जाइए, मैट्रिक के आपके तालिब इल्मों को इल्ला माशाल्लाह आप उठा लें, उनसे दीन की मुबादियात के मुतालिक, इब्तदाई चीज़ों के मुतालिक पूछ लें, उनको दीन की अलीबे भी नहीं आती।
میں مثال دیتا ہوں، میرے ایک جاننے والے رشتہ دار ہیں، جس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، اس کے اندر جس میں کا وہ طالب علم تھا، تو کہنے لگا کہ دلاور بھائی میں نا جب بھی غسل کے متعلق باتیں شروع ہو گئیں تو کہتا جب بھی غسل مجھ پہ فرض ہوتا ہے نا تو مجھے بڑی ایک چڑچڑا پن سا آتا ہے، تو میں فوراً اٹھتا ہوں، اسی وقت اپنے وہ وہاں سے جگہ وغیرہ صاف کرتا ہوں، اس کے بعد پورے جسم پر اپنے پر پانی بہا لیتا ہوں، تو مجھے پھر تسلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کب سے کرتے یار؟ وہ کہتا جب سے مطلب یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ابھی تک تم نے کسی سے غسل کا طریقہ پوچھا یا تم نے کسی نے تم کو بتایا؟ کہتا نہیں یار اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ مسنون طریقہ نہیں ہے غسل کا، یعنی کہ اس کو غسل جنابت کا، پاک ہونے کے مسنون طریقے کا نہیں پتہ تھا۔ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، یونیورسٹی کا طالب علم۔ یہ المیہ ہمارے معاشرے کا ہے۔ تو اس دور کے اندر میرے بھائی ہمیں چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کثیر سائلوہ، دین کے متعلق سوال کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ سوال کرنے والے، لیکن اس کو دینے والے بڑے تھوڑے ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دینے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، زیادہ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو دین کے علم کے ساتھ جوڑیے۔ خدا کی قسم اس جوڑنے کے ساتھ آپ کو اتنی اللہ پاک نے آپ کے لیے عظمت آگے تیار کر رکھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاء الموت، جب کسی طالب علم کو موت آتی ہے، فہو علی تلک حال، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے اسی حالت کے اندر، یعنی کہ وہ نکلا سفر کے اندر کسی بیرون شہر میں گیا تھا یا راستے کے اندر وہ جا رہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اگر اس کو موت آ گئی فہو شہید، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس طالب علموں کو شہیدوں کی صف میں سے اٹھائیں گے۔ شہید، ایک جگہ فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کے حصول کے لیے بچہ اپنے گھر سے نکلا ہے گویا اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ بڑی ہم روایات سنتے ہیں، ان روایتوں کی ذرا آج گہرائی کے اندر بھی ہم نے جانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی والد کسی بچے کو دین کے علم کے لیے نیت کرتا ہے، بچے نے گھر سے وضو کیا ہے، ابھی علم نہیں پڑھا، ابھی اس نے علم نہیں پڑھا، صرف گھر سے حصول علم کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، اللہ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا، یہی ہے نا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، رسول اللہ کی ذات کے قریب ہوتا ہے، صحابہ کی سیرت کو پڑھتا ہے، بندہ تاریخ اسلام کو پڑھتا ہے، قرآن کے ترجمے تفسیر کو پڑھتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ نکلا ہے، اس نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ نہیں فرماتے میرے فرشتوں جاؤ اس کے سر پر ایسے کر کے پیار دے دو، یہ بھی بڑی بات ہے، فرشتہ کوئی آ کے کسی بندے کو شاباش اللہ کی طرف سے دے دے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے، کیا یہ کم بات ہے؟ یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرشتے اس کی کمر پہ جا کے تم نے تھاپی دینی ہے، اس کو شاباش دینی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ غور کیجئے، طالب علم ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، صرف وضو کر کے گھر سے حصول علم کے لیے نکلا ہی ہے، فرمایا میرے فرشتوں جاؤ اپنے نورانی پروں کو اس طالب علموں کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ یہ فضیلت ہے طالب علم کی۔ یہیں پر بس نہیں، فرمایا جتنی اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی ہے، جتنی مخلوق کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، وہ طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرمایا مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر طالب علموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وہ محترم والدین، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو اس دین کے ساتھ جوڑو، اس دین کے ساتھ جوڑو جس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ بھی اپنے اللہ سے دعا کیجئے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ یہ وہ علم ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام 3 مرتبہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ وہ کون سا علم ہے؟ قرآن حدیث کا علم ہے، علم نافع، قرآن حدیث کا علم۔
جس کو پڑھنے کے بعد بچے کے دل کے اندر خشیت الہی آتی ہے، اخلاص آتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس بچے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہم کہاں کھوئے بیٹھے ہیں؟ عام طور پر ذہن کے اندر شیطان ہے نا، شیطان نے اپنا تو اٹیک کرنا ہے، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ یار موجودہ دور کے اندر مولوی کا کیا بنتا ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ اچھا کھانے والے، پہننے والے، پینے والے وہ اس دور کے اندر مدارس کے طلباء ہیں۔ ایسی ایسی خوراک، دو ہفتے کا ایڈوانس وہ جو عمرہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بکروں کی شکل کے اندر گوشت ہمارے گھروں میں مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، جس کو زیادہ اللہ نے توفیق دی ہے ہفتے میں 1 دفعہ پکتا ہوتا ہے، اور روزانہ بکرا کھانے والے ہیں۔ یہ دوران طالب علم اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اور طالب یار یہ یقین نہیں نا ہمارا، رزق تو آسمانوں والے نے آسمان پہ لکھا ہے، رزق تو اللہ نے، اگر تو نے اس کو یونیورسٹی کے پڑھایا تب بھی اس کو وہی ملنا ہے، اگر تو نے کالج کی تعلیم دلوائی تب بھی وہی ملنا ہے، اور اگر مدرسے کے اندر گیا تب بھی اس کو وہی ملنا ہے۔ تم کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو حصول علم کے لیے وقف کریں۔ خدا کی قسم اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بچہ گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ پہلی کلاس میں گیا، اس نے علم پڑھا، تھوڑا سا حدیثیں پڑھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پہلی کلاس کے اندر قرآن پڑھا استاذوں کی، اس نے صحبت کو اختیار کیا۔ اب اگلی کلاس آ گئی، دوسری کلاس کے اندر مشکات، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ پڑھی، اور جو گلشن ہے، جو اساتذہ مدارس کے اندر موجود ہیں، اگلی کلاس کے اندر کسی اگلے گلشن کی خوشبو کو اس نے محسوس کیا، اگلے وہ استاد کی روحانیت سے اس نے فائدہ اٹھایا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا، تھوڑا سا اور آگے۔ اچھا کئی والدین نا بڑے جلد باز ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے ذریعے بھی بچے مدارس میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو وہ کہتے ہیں جی سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، بچے نے کہا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، پیچھے 14 15 سال 16 سال بچے نے گزارے ہیں، اس کی جو وہ رنگ اس کو چڑھا ہے، اس کو اترنے میں ٹائم تو لگے گا۔ اور ظاہری بات ہے حصول علم کے لیے ذہن کا پختہ ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی، بخاری پڑھتا ہے، ابو داؤد پڑھتا ہے، مسلم پڑھتا ہے، ترمذی پڑھتا ہے، ابن ماجہ پڑھتا ہے، وہ طالب علم پڑھتا یہاں تک کہ اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ایسی طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ صحابہ نے کیسے علم حاصل کیے؟ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، 5000 سے زائد حدیثیں نبی علیہ السلام کی انہوں نے روایت کی ہیں۔ انہوں نے پتہ کیسے علم حاصل کیے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے۔ ابو ہریرہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ بے ہوش ہو کے ایسے گسی تاری ہوئی ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عمر اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ سیدنا عمر نے مطلب سمجھایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، اور اسی طرح یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابو ہریرہ چل دیے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ آئے، ان سے مطلب پوچھا، وہ مطلب بتا کے چل دیے۔ پھر آخر کے اندر امام الانبیاء، امام العلماء، امام الطلباء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی جی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کا ترجمہ تو سمجھائیں۔ تو وہ پیغمبر جو پرندوں کی جو خواہشات ہیں ان کو جاننے والے، جو پہاڑوں پر اور جو اونٹوں کی جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے پیغمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سمجھ گئے، فرمایا میرے ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں ابو ہریرہ مطلب کا تو تجھے پتہ ہے، چل آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ بے ہوش ہو کے مکہ کے چراہوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے، اتنا اثر۔ لیکن ابو ہریرہ جہاں بھی پیغمبر علیہ السلام کلمہ پڑھ لینے کے بعد جاتے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جاتے، کہیں پیغمبر علیہ السلام کوئی ادا مجھ سے مس نہ ہو جائے، کوئی رہ نہ جائے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے علم کو حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے مقام دیکھو کیا دیا ہے، امام الفقہاء،
تمام فقہوں کے جو امام ہیں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عام طور پر یہ معاشرے کے اندر افواہ پھیلی جاتی ہے کہ جو طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو بڑی مشکلات آتی ہے، ہم یہ کتابوں کا خرچہ، حالانکہ کوئی خرچہ نہیں ہے، دوسری تعلیم سے ان کا خرچہ کم ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، یہ 3 ساتھی نا حصول علم کے لیے نکلے، یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلے تو راستے کے اندر سفر کے اندر زاد راہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، کھانا ختم ہو گیا، تو یہ کہنے لگے اللہ مدد کیسے طالب علموں کی کرتا ہے، یہ بات ذرا دیکھیے۔ تو یہ کہنے لگے کہ یار تینوں نے فیصلہ کیا 2 استاد صاحب کے پاس جا کے علم حاصل کیا کریں گے ہم میں سے، اور ایک بندہ محنت مزدوری کر کے نا وہ کھانے کا اہتمام کیا، وہ مارکیٹ میں جایا کرے گا، منڈی میں جایا کرے گا، بازار میں جایا کرے گا۔ ٹھیک ہے، کوڑا ڈالا، سب سے پہلے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا کوڑا نکل آیا۔ ابراہیم بن ادم 2 طالب علم ان کے ساتھی حصول علم کے لیے چلے گئے ہیں، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا جب کوڑا نکلا وہ بازار میں نہیں گئے بلکہ مسجد میں چلے گئے۔ صحیح واقعہ ہے، واقعے کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی طرف چل دیے، مسجد میں جا کے انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ گھر سے یہ کمانے کے لیے محنت مزدوری کے لیے تو نہیں نکلے، گھر سے تو تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ مدد کر۔ یقین تھا ان کا۔ یہ وہیں پر مسجد کے اندر ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کو خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، فرمایا تم آرام سے سو رہے ہو، تمہارے علاقے کے اندر میرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم آئے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، جاؤ جا کے ان کی مدد کرو۔ خلیفہ درہم و دینار لے کے اس نے اپنے قاصد کو ساتھ لیا، جا کے ابراہیم بن ادم کی خدمت میں اسی مسجد کے اندر پیش کر لیا۔ اس طرح اللہ طالب علموں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ہے، میرے پاس اگر قرآن کا علم نہ ہو، اگر میرے پاس حدیث کا علم نہ ہو، میں نے استادوں کی خدمت نہ کی ہو تو کیا ہوں، مجھ سے بہتر یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے، یہ نورانی چہروں والے، نورانی رنگت والے، لیکن ممبر رسول کا استحقاق اگر کسی نے ٹھہرایا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے علم نے ٹھہرایا ہے۔ آج اگر واپس گاؤں میں چلے جائیں تو کیا ہے، کسی نے کوئی 7-8 ہزار روپے تنخواہ پہ بھی نہیں رکھنا، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے ممبر رسول کا وارث بنایا ہوا ہے۔ یہ دین کی برکت۔ ایک الیکٹریشین کا بیٹا ایک گاؤں سے اٹھ کر اللہ کے دین کے اصول کے لیے نکلنے والا آج لوگوں کو سمجھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور میرے بھائی یہ قرآن کی برکت ہے، خدا کی قسم جوڑو اپنے بچوں۔ ایسی ایسی روحانی مجلسیں، اساتذہ کی ایسی ایسی میٹنگیں وہ اٹینڈ کرنے میں ملی ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بڑی لذت ہے اللہ کے دین کی۔ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ دارالقرآن، یہ جامعہ سلفیہ دارے گلی گلی کے اندر موجود ہیں۔ یار ہم کوشش تو کریں۔ آج ہمارا فوکس پوائنٹ آف ویو یہ ہم مجموعی معاشرے کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کو دیکھیں یار، کہ آپ ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں طالب علموں کی آخرت اللہ کیسے سنوارتے ہیں، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ یہ شام کے مشہور عالم دین محمد حشام البرہانی یوٹیوب پہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، میرے موبائل کے اندر بھی ہے، وہ زندہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دمشق کا قبرستان ہے دہدا کے نام پر، وہ دمشق کا ایک قبرستان ہے، اس کے اندر مشہور وہ ایک گورکن ہوا کرتا تھا جو قبریں بنانے والے ہیں، جو وہ قبریں بنانے والا تھا۔ وہ ایک دفعہ ایک عورت آئی، اس کو کہنے لگی کہ ایک نا قبر بنا دو۔ وہ عورت تھی، 2 بچے تھے اس کے، تو کہتا میں نے وہ عورت کے کہنے پہ قبر بنائی۔ جب جنازہ لایا گیا تو جنازے کا تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ، انہوں نے کہتے میں نے وہ صندوق کو اس نے گورکن نے کھولا، اور جب میں نے اس بچے کو قبر میں اتارا تو جو ہی بچے کو قبر میں اتارا، اس کی قبر کہتا ہے، گورکن کہتا ہے اتنی وسیع ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ، شیخ کے یہ الفاظ ہے، ابھی میں سن رہا تھا، اللہ نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا لیا اس قبر کو۔
وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا جب اس نے قبر کی توصیف، پہلی دفعہ ایسا واقعہ اس نے دیکھا۔ وہ جب اٹھا، لوگوں نے نہیں دیکھا، صرف اللہ نے اس کو دکھایا، اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، آگے جا کے میں بتاؤں گا یہ بندہ کیا بنا۔ وہ جب اٹھا اس کو ہوش دلایا گیا، اس نے کہا میں نے تو یوں دیکھا۔ وہ کہنے لگے نہیں تجھے ویسے خیال آیا ہوگا، ایسا ہم نے بھی دیکھنا تھا، ایسا تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ خیر وہ چلا گیا۔ دوبارہ پھر وہ عورت آئی کچھ دیر کے بعد، پھر وہ کہنے لگی ایک قبر کی کھدائی کرنی ہے تو ایک قبر کی کھدائی کر دو۔ تو کہتے میں نے اگنور کیا، وہ واقعہ ویسے ہی بھول چکا تھا۔ میں نے پھر وہ قبر کی کھدائی کی، ایک اور بچے کو لایا گیا۔ جب اس بچے کو میں نے اسی طرح قبر کے اندر اتارا تو اس کی قبر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنانی شروع کر دی۔ کہتے اس وقت مجھے، وہ گورکن کہتا ہے اس وقت میں ہوش میں رہا، میں مد ہوش نہیں ہوا، میں دوڑا اس عورت کو پکڑا، اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا بی بی یہ کیا معاجرہ، کون تھا پہلا وہ بچہ؟ کہنے لگی وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ جو پہلا میرا بیٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا طالب علم تھا، راستے کے اندر اس کو موت آ گئی تو میں اس کو دفنانے آئی تھی۔ یہ جو دوسرا ہے یہ اس کا بھائی تھا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا لیکن یہ اس پر خرچ بڑا کرتا تھا۔ وہ گورکن دوڑا سیدھا، اس نے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے مسجد کے اندر پہنچ گیا، دمشق کی مسجد کے اندر۔ یہ شیخ بیان کرتے میرے پردادا کی مسجد ہے، یہ جو البرہانی رحمت حافظہ اللہ فرماتے میرے دادا کی مسجد ہے۔ وہ اس کے اندر گیا، جا کے کہنے لگا 45 سال اس گورکن کی عمر تھی، کہنے لگا مجھے اللہ کے دین کا طالب علم بنا لو۔ مسجد والوں نے کہا، مدرسے والوں نے اتنی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ کہتے انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی کتابیں لے کے آؤ، وہ ابتدائی کتابیں لے کے آیا، یہاں تک کہ وہ حدیث کا طالب علم بنا۔ اس نے حدیث کو حفظ کیا، کرتے کر کے دمشق کے سب سے بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو آج بھی دنیا شیخ عبد الرحمن الحفار کے نام سے یاد کرتے ہیں اس گورکن کو۔ اللہ پاک نے دین کے علم کی وجہ سے، اس ایک واقعہ کی وجہ سے، جو ایک طالب علم موت کا واقعہ اس پر اثر انداز ہوا، اللہ پاک نے اس کو دنیا والوں کی صف سے اٹھا کر اللہ نے علماء کی صف کے اندر شامل کر دیا، دنیا کے اندر ہی۔ اللہ کی قسم اس اللہ کے دین کے اندر بڑی طاقتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس دین کے اندر۔ ہم سے پوچھیں، ہمارے والدین کو بھی ویسے بات ہوئی، والد صاحب کی خواہش تھی، مدرسے کے اندر چلے گئے، اللہ پاک نے معرفت کی وہ منزلیں عطا کر رہا ہے، ابھی طالب علم ہیں، ابھی بھی طالب علم ہیں۔ اللہ پاک ایسی روحانیت کی منزلوں کو اللہ پاک عبور کروا رہا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑی روحانیت ہے اس کے اندر۔ اپنے بچوں کو جوڑیں، خدا کی قسم ان کی آپ کی تربیت خود ہو جائے گی، وہ آپ کے معاشرے کا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، معاشرے کا سہارا بنیں گے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں آپ کے معاون بنیں گے، اور جنت کے اندر آپ کی انگل پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ اپنی اولادوں کی کوشش تو کریں یار۔ اس پرفتن دور کے اندر شیطان یہی معاشی بدحالی کا شکار کرواتا ہے، یار کیا بنے گا اس کا، یار کچھ نہیں بنے گا، یہ علماء بھی تو تمہارے سامنے ہیں، یہ بھی تو وہ والدین نے اولادوں کو وقف کیا ہوا تھا۔ کوشش کریں یہ پرائمری پاس کر کے اپنے بچوں کو شعبہ حفظ کے بعد، اس کے بعد عالم دین کا یہ کورس ضرور کروائیں۔ ہر گھر کے اندر کم از کم 2 بچے، جو میں نے حدیث شروع کی تھی پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا اس دور کے اندر العلم من خیر، اس دور کے اندر جو علم حاصل کرنا یہ بہتر ہوگا، عمل سے بھی بہتر ہے علم حاصل کرنا اس دور کے اندر۔ آج کل ہر گھر کے اندر جہالت ہے دین کی وجہ سے۔ خدا را اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ایک عالم کی مثال ایک عابد کے اوپر۔ ایک عابد ساری رات عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن فرمایا ایک عالم وہ عشاء کی نماز پڑھاتا ہے، سوتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ساری رات عبادت بھی کرتا رہے لیکن عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، علم والے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا میرے صحابہ، عالم کی فضیلت عام بندے پر نہیں بلکہ عابد پر۔ ایک تو عام بندہ نا عبادت نہیں کرتا، ایک عبادت گزار اللہ کا مقرب بندہ اور ایک علم والا بندہ۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہے یہ عالم ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے ستارے ہیں یہ عابد ہیں۔ اتنی فضیلت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علموں کو دی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک اگر مجھے ساری دنیا کا مالک بنا دے، ساری دنیا میرے پاس آ جائے، ساری دنیا کا میں مالک بن جاؤں،
اور اس دنیا کو اپنے لیے استعمال نہ کروں بلکہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دوں، تو فرمایا اس سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں دین کا ایک باب سیکھوں اور اس کو لوگوں کو آگے سکھاؤں۔ اتنی فضیلت ہے علم کی، اہل علم کے نزدیک۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ضمناً میں عرض کرتا چلوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ فرمایا یہ اگر دنیا دار بندے، یہ سخی بندے، یہ عمراء، یہ بادشاہ، اگر ان کو پتہ چل جائے نا دین کے طالب علموں کے پاس سکون کتنا ہے، ان کے پاس روحانیت کتنی ہے، ان کو لذت کتنی محسوس ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے بھی سکون جتنا ہے، فرمایا یہ بادشاہ اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی صرف ایک سکون والی دولت ان سے مانگنا چاہیں گے جتنا سکون دیندار کے پاس ہوتا ہے، دین کے طالب علم کے پاس ہوتا ہے، عالم کے پاس ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، درد دل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ہر بندہ اپنی اولاد میں سے اللہ جس کو اولاد نہیں دی اس کو اولاد عطا فرما دے، اور جن کو اولاد دی ہے باخدا ان کو دین کے ساتھ جوڑیں یار۔ اگر کچھ نہیں آپ کفالت نہیں کرنا سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو میں طالب علم موجود ہوں، آپ کے بچے کو 10 سال کے اندر حفظ قرآن کے ساتھ میں عالم کا مکمل کورس، مکمل میری ذمہ داری ہوگی، خرچے کی بھی میری ذمہ داری ہوگی، 1 روپیہ بھی آپ کی جیب سے خرچ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ طلباء ہماری مسجد کے اندر بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، جیسے محترم حافظ صاحب بھی، حافظ امیر حمزہ شاہد صاحب، وہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اسی طرح ان کے والد صاحب اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سپرد کیا۔ آج وہ بچہ الحمدللہ 5ویں کلاس کا طالب علم ہے، قرآن کا حافظ ہے، اتنی خوبصورت آواز میں قرآن بھی پڑھتا ہے، اور بھی بہت سارے طلباء ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو دینے کے لیے تو آپ امانت سمجھ کر، میں یہ بندہ خادم موجود ہوں، خادم الطلباء، انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو میرے سپرد کریں، اپنی ذمہ داری میں دارالقرآن کے اندر اگر کوئی کتابیں پڑھانا چاہتا ہے داخلہ دلواؤں گا، یا اگر کوئی حفظ کا تو حفظ کے شعبے کافی ہیں، تو دوست احباب پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولادوں کو مکمل عالم دین بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کو شیاطین کی شرارتوں سے اللہ پاک دور رہنے کی، اور اللہ ان کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔